अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएं या फिर बरकरार रहेंगे, नीचे जाएं, नुकसान अवाम का और फ़ायदा कंपनीज का हो रहा है। हुकूमत ने 2 रोज़ पहले मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। BBC के मुताबिक हुकूमत कीमत न बढ़ाने के बदले में ऑयल कंपनीज को 23 अरब रुपए अदा करेगी। ये वो फ़र्क होगा जो आलमी मार्केट और मकामी कीमतों के दरमियान होगा, और ये तखमीना 14 से 20 मार्च के दौरान प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स के तहत लगाया गया है। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म किफ़ायत शियारी फ़ंड कायम किया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने फौरी तौर पर फ़ंड में 27 अरब से ज़ायद रकम मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी है, और अब इसमें से 23 अरब रुपए ओगरा को मुंतकिल किए जाएंगे, जो आगे कंपनीज को अदा करेगा। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जो सारा सिनेरियो बना है, सारी सिचुएशन बनी है, ये क्यों बनी है, इस पर बात कर लेते हैं। ईरान जंग से उठने वाले शोले अब दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तुर्क का ऐसा एक पत्ता बन चुकी है जो बड़ी ताकतों को घुटनों पर ला रही है, और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी सदर की बौखलाहट या झुंझुलाहट ये बड़े वाज़ेह हो रही है। उनके दावे और इक़दामात बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से सीज़ फायर दरख्वास्त मुस्तरद करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चीन और दीगर ममालिक से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज़ भेजने की अपील करते हैं, और ऐसा करके वो न सिर्फ अपना बल्कि अमरीका का भी मजाक बनवा रहे हैं। अब उनके मुखालिफिन भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तंज करते हुए कहा कि अमरीका अब चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी इन अपीलों को संजीदा नहीं ले रहे हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद अब तक एक मुल्क भी अपने बहरी बेड़े भेजने के लिए तैयार नहीं है। बरतानवी वजारत दिफा ने कहा है कि बरतानिया खित्ते में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ मुतअद्दिद ऑप्शंस पर बातचीत कर रहा है। जापानी वजारत ख़ारजा के एक एहलकार ने कहा कि जापान अपने फैसले खुद करता है और ज़रूरी है कि फ़ैसला गैर जानिबदारी से किया जाए। जनूबी कोरिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि उनका मुल्क अमरीकी सदर के बयानात पर तवज्जो दे रहा है और अमरीका के साथ राबते में है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीक़ैन की जिम्मेदारी है। ताहम चीनी सफ़ीर ने ये नहीं बताया कि बीजिंग ट्रंप की अपील पर अमल करेगा या नहीं करेगा। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा के एक्स अकाउंट ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है, जिनमें कहा गया था कि फ्रांस अपने जंगी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेज रहा है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए बंद है, बाकी ममालिक इससे अपने जहाज़ गुजार सकते हैं। पिछले कुछ रोज़ के तुर्किया और भारत यहाँ से अपने जहाज़ गुजार चुके हैं। भारतीय वजारत ख़ारजा का कहना है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे अपने 22 जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता देने की दरख्वास्त की है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से इस वक्त भारत को गैस के बहरान का सामना है। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को तरजीह देने के लिए सनतों को गैस की फराहमी महदूद कर दी है। भारत और तुर्किया के जहाज़ों को निकलता हुआ देखकर फ्रांस और इटली ने भी ईरान से राबते का फैसला किया है। दूसरी तरफ अमेरिका को एक और झटका स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत से मिला है। स्विस हुकूमत ने ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। स्विस हुकूमत का कहना है कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग में शामिल फ़रीक़ैन को ऐसी परवाज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो फ़ौजी मकसद के लिए हों। कैथलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने भी ईरान जंग ख़त्म करने और फ़रीक़ैन से बातचीत से रास्ते निकालने की अपील दोहराते हुए कहा है कि तशद्दुद कभी भी मतलूबा इंसाफ, इस्तेहकाम और अमन नहीं ला सकता। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान ईरान के 9 मुंतखब रहबर आला मुश्तबा खामनाई से मुतल्लिक भी मुसलसल मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। मगरबी मीडिया उनके ज़ख्मी होने की खबर दे रहा है। अमरीकी सदर ने मुश्तबा खामनाई की सेहत और बका के बारे में शकूक का इजहार किया है, जबकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि सुप्रीम लीडर सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। मुश्तबा खामनाई 8 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद से आज तक अवामी तौर पर सामने नहीं आए। 3 दिन पहले 12 मार्च को ईरानी सरकारी टीवी पर एक मेज़बान ने उनका बयान पढ़कर सुनाया था। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान की तरफ से इसराइल और खलीजी ममालिक पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि रात भर इसने अपनी फ़ज़ाई हुदूद में ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए हैं।
اسی طرح آج کویت نے 5 ایرانی ڈرونز، UAE نے 4 ایرانی میزائلز اور 6 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایران نے تازہ حملوں کی لہر میں متعدد اسرائیلی شہروں کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی پولیس اور ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں متعدد کلسٹر بمز بھی میں سے ایک کے گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل میں ایرانی حملوں سے ہونے والی تباہی کی نئی تصاویر بھی انٹرنیشنل میڈیا پر سامنے آ گئی۔ دوسری طرف بحرینی حکام نے پاسداران انقلاب کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی کا بھی دعویٰ ہے کہ فوجی نوعیت کی معلومات اسرائیل تک پہنچانے کے الزام میں شمالی ایران میں 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ڈھونڈ قتل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ سچویشن آگے کس طرف جائے گی۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیب کا علم بے شک اللہ رب ذوالجلال کو اور اس کے حبیب کو، لیکن جو ستاروں کی چال دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں، پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ سامیہ خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، آغا بہشتی مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ میں دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامیہ، آپ سے میں بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی، جس میں غالباً وہ 2024 کی کچھ ویڈیوز ہیں، جس میں آپ نے 2026 کے بارے میں بتایا ہے کہ جنوری، فروری اور پھر کس طرح سے یہ جنگیں بڑھیں گی، آگے کیا ہوگا۔ اس میں صرف امریکہ، ایران اور اسرائیل انوالو نہیں ہے، بلکہ اب تک کسی نہ کسی طریقے سے کئی ممالک شامل ہو چکے ہیں اس میں۔ تو کیا تیسری جنگ عظیم بھی شروع ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، موقع دینے کے لیے کرن بہت بہت شکریہ۔ اور مجھے یاد ہے جب میں یہ باتیں کرتی تھی تو ایک بار اسی طرح کرونا والا سال جب آیا تھا، تو جب وہ سال کا سٹارٹ ہونا تھا تو میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، مجھے جنگی حالات نظر آتے ہیں، مجھے کرفیو نظر آتا ہے، مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں۔ اور جو ہے وہ سال ایسا ہی سال تھا، پھر سارے لوگ گھروں کے اندر، یا میں ٹی وی پہ یا ٹی وی میرے گھر تھا، کہ کرونا آنے کی پریڈکشن دی تھی، اب بتائیں جائے گا کب، جو ہے نا۔ تو یہ جو اس کی بھی جو آپ کو پتہ ہے، میں 2021 سے یہ پریڈکشنز دے رہی ہوں، اینڈ آف ورلڈ کی جرنی، جو ہے تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ۔ تو اس پہ، اس بیس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے میرے پہ آرٹیکل بھی لکھا، انٹرویو بھی کیے، ڈاکومنٹری بھی بنی کہ آپ اس کی کیا ریزن کیا دیتی ہیں۔ دیکھیے، اگر میں علم کی بات کرتی ہوں کرن، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، میں صرف اندازوں کا علم اس کو کہتی ہوں۔ یہ ایک انسانی اندازے ہیں، یہ اتنی ہی رہنمائی کرن کرتے ہیں جتنی گوگل میپ کرتی ہے۔ گوگل میپ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ جو ریڈ پٹی ہے وہ کیوں ٹریفک چوک ہے، آپ کو یہ گائیڈ کر دے گی ڈائیورژن لے لو۔ میرا علم بھی صرف اتنی ہی گائیڈ لائن ہے آپ کے لوگوں کے لیے۔ تو اس وقت جب میں یہ کہتی تھی، اور پھر جب ہر سال میں آلموسٹ ہر چینل پہ پائی جاتی ہوں جب سال شروع ہوتا ہے، تو کرن میں نے کہا کہ مڈ فروری سے فائنلی وہ ستارہ جگہ بدل رہا ہے جہاں سے اس کی بگننگ ہو جائے گی۔ 14 فیبروری کو وہ ستارہ جگہ بدلتا ہے، بلکہ میں نے خود ٹریول کرنا تھا تو میں نے پریفر کیا کہ میں 15 فروری تک ملک میں واپس آ جاؤں، تاکہ 14 فروری کو یہ جگہ بدلے گا، تو یہ ایک آدھ دن تو لیتا ہے کمر سیدھی کرنے میں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے مکمل علم انسان کو نہیں دیا ہوا۔ تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف کیا جا رہا ہے سینیریو اس وقت؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے، ابھی دیکھیں کرن، وہ آپ شکر ہے وقت پہ کر رہی ہیں یہ والا شو، ورنہ زیادہ تر تو میں صبح شام آج کل عید کے شوز ہی ریکارڈ کرا رہی ہوں، اور میں دل میں دعا بھی کرتی ہوں اللہ پاک عید آئے صحیح۔ ویسے تو اگر ہمسائے میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو ہماری کیا عید ہوگی کرن۔ اس وقت تو میں ایک شعر بہت ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں ان حالات کو، کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کیونکہ اس طرح سارے مسلمان ممالک کا رگڑے میں آ جانا، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کرن جی۔ اچھا، ایک ڈیٹ دی تھی کہ 11 مارچ
سے اگر نہیں آئے مذاکرات کی ٹیبل پہ 11 مارچ سے، تو پھر جو ہے اگلی ڈیٹ ہے 21 جو مارچ آنے والی ہے. اگر وہاں سے بھی یہ حالات نہ سنبھلے تو پھر یہ وہی حالات و واقعات ہیں جن کا ہماری ہولی بکس میں ذکر ہے، جن کا ہمیں نبیوں ولیوں نے بتایا ہے. پھر کہانی اسی طرف جائے گی کرن جی، کیونکہ یہ سیٹرن 2 اللہ سے سے ہم 2.5 سال امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اب آغا بہشتی بھی ساتھ موجود ہیں. سر یہ ایران جنگ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو، 15-16 دن ہو گئے، یہ مزید کتنی آگے بڑھے گی اور کیا 2 طرفہ نتائج اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اور بالکل آپ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ علم فلکیات کی نظر سے جو موجودہ حالات ہیں وہ یقیناً جو بھی پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حالات، اور 2025 کیسے ہوگا، 26 کیسے ہوگا، ان میں ستاروں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ہم لوگ اپنے پروگرام میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سامیہ خان تو اس وقت ماشاءاللہ اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی کئی پروگرام میں اس نے اپنے جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ زبردست طریقے سے پورے ہوئے ہیں. البتہ میں پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت جنگ ہو یا امن ہو، اگر ہم ستاروں کی دنیا سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر اس کا جو گر ہے وہ گردش پر ہے، زوال پر ہے، پریشانیوں پر ہے، مشکلات پر ہے، رکاوٹوں پر موجود ہے. جتنا میں پاکستان کے اوپر اس جنگ کے اثرات دیکھ رہا ہوں، جیسا آج کل ہم سب اس سے متاثر ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے، جس طرح کے حالات پاکستان کے بڑھ رہے ہیں، ایران سے زیادہ مجھے مسائل جو ہے وہ یہاں نظر آ رہے ہیں. البتہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ طویل پکڑے گی، کم از کم 3 مہینے تک اس کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا کسی نہ کسی صورت پر، اور اس کا جو اثرات اگلے 6 مہینے تک ہم اس کے اثرات میں رہیں گے، مسائل پہ رہیں گے، مشکلات پہ رہیں گے. اور بیچ میں امریکہ اچانک پیچھے ہٹ جائے گا اور امریکہ خود کہے گا کہ میں جیت گیا ہوں جنگ، تو یہ مجھے لگتا ہے اگلے 11 مارچ تک رہے گا، مگر اس کے اثرات اگلے 3 مہینے تک کسی نہ کسی صورت. اچھا، یہ مشورے تو امریکہ میں جو ان کے اپنے مشیر وغیرہ ہیں وہ بھی یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں جنگ کا کہ ہم جیت گئے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں سارے معاملے سے. اب مجھے یہ فرمائیں کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، obviously جب یہ معاملات فائنل نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اس کے بعد جو اس وقت موجودہ حالات ہیں یہ ایسے نہیں ہوں گے، یہ تبدیل ہو رہے ہوں گے. تو کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا ورلڈ آرڈر بھی اس پہ تبدیل ہو سکے گا یا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو پالیسی ہے فی الحال اگر ہم اس کے گر کو دیکھتے ہیں تو بالکل بہترین اور زبردست پوزیشن پر سنبلہ کے گر پر موجود ہیں. پاکستان بذات خود جغرافی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، حادثات کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے. چھوٹے موٹے واقعات تو خیر پاکستان میں چلے آ رہے ہیں، مگر جس طرح ایران متاثر ہوگا یا عرب ممالک متاثر ہوں گے اسی طرح پاکستان نظر نہیں آتا ہے. باہر کے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت بہت زبردست ہے، مگر یہ تمام حالات کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یقیناً یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رسول خدا نے جو پیشن گوئیاں کی قیامت کے حوالے سے، اس کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خراسان کے تباہ ہونا، ایران کے اوپر قتل عام ہونا، اس کے طرف ہم بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اگلے 7-8 سال تک ان کے نتائج اور معاملات آگے نظر آتے ہیں. مگر سامیہ آپ بھی اس پر رسپونڈ کیجئے گا. جی یہ میری کرن، یہ میری پریڈکشنز میں آلریڈی ہے اور آغا صاحب کی میں کچھ باتوں سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں. ایک تو نیو ورلڈ آرڈر بننا ہے، نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں، نئی سپر پاور نے بننا ہے. موسٹ پروبیبلی چائنا گونا بھی نیو سپر پاور، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لیے ابھی 21 مارچ تک پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ یہ جو وہ ہماری طرف رخ نہ وہ ان کی ہو جو ہے پاکستان 21 مارچ تک. اللہ میری ہر لمحے دعا ہے کہ خیر اس وقت تو اللہ کی کائنات کی خیر مانگنی چاہیے امت مسلمہ جہاں جہاں ہے. اور لیکن 30 جون 2026 سے کرن جی یہ خطہ سیف ہو جائے گا وہاں سے. اور جب مجھے یاد ہے کرن کہ میں کہتی تھی کہ مڈل ایسٹ پہ کرائسس آئے گا، دبئی کی پٹی پہ لوگ کہتے تھے سعودی عرب، میں کہ جی سعودی عرب میں بھی دھماکے ہوں گے. میں نے بہت سارے کلائنٹس کو انویسٹمنٹ نہیں کرنے دی دبئی کے اندر جو ہے.
آپ لوگ جو ہے، لیکن جو ہے پاکستان وہ کنٹری بنے گا جیسے لوگ دبئی کی طرف بھاگتے تھے نا کہ دبئی سے. اچھا مجھے میں کیونکہ آپ جانتی ہیں یہ کرنٹ افیئر کا شو ہے تو اس میں نا وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے اور لوگ زیادہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے مختصراً ایک تو یہ بھی بتا دیجئے مہنگائی کے حوالے سے آلریڈی ہم 300 سے اوپر کا پیٹرول لے رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ آتا ہے پھر مہنگائی کے اوپر، اشیاء خورونوش کے اوپر، تو یہ کیا مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جائے گی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا عید کے بعد کی آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ کوئی سیاسی حالات جو پاکستان کے ہیں اس میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ کوئی لیڈر کسی کے باہر آنے کی کوئی ہے گنجائش؟ دیکھیں لیڈر جس کے باہر آنے کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہو، 23 اپریل تک ٹائم انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اگر اس وقت نہ بھی کوشش کی گئی، اگر پازیٹیو کوشش کی گئی، اور جو مہنگائی کی زیادہ نہیں سختی میرے ملک کو سہنی پڑے گی، صرف 30 جون تک کی سختی ہے تھوڑی سی مہنگائی میں، جو تھوڑی بہت چیزیں ہمیں انوائے کر سکتی ہیں، ہمارے پہ گرا. لیڈر کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ویسے ان کا انتظار ان کے کارکنان کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ 23 اپریل تک کچھ گنجائش بنتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کرن 23 اپریل تک ٹائم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. رہائی کسی ہوگی تو کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی ممکن ہے، اور 23 اپریل تک کا ٹائم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اگر اس وقت رہائی ہوگی تو ہوگی، اور یہ ایک میں پھر یہ کہوں گی کہ ایک لاسٹ چانس ہے، اویل کر لینا چاہیے ان کے لوگوں کو. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے پاس دینے کو تاریخ کو نہیں ہے، جیسے پھر میں ٹھیک ہے آغا صاحب آپ بھی شارٹلی کمنٹ کر دیجئے گا اس پر. آپ کو بھی کوئی لیڈر باہر آتے ہوئے لگتا ہے یا پاکستان کے سیاسی حالات میں استحکام نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، موجودہ حالات مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان کی آزادی کے لیے موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح حالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح عمران خان کے جو گھر ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. 11 سے 26 مئی کے درمیان یقینی طور پر عمران خان رہا ہوں گے، اور اس کی رہائی اور آزادی کے ستارے واضح طور پر موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات ایران کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے اور دیگر خلیج ممالک کی وجہ سے جس نہج تک، جس مہنگائی تک جا رہے ہیں، وہاں اتفاق اور اتحاد اور پاکستان کے اندر ایک حالات بہتر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، جس سے یقینی طور پر عمران خان کی رہائی واضح طور پر موجود ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. آغا موجود تھے، سامیہ خان آپ ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی یہ دنیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. چند دن پہلے نادرا کی رپورٹس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی 97% جو آبادی ہے اس کا اندراج قومی ڈیٹا بیس میں مکمل ہوتا ہے. یوں رجسٹرڈ شہریوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 22 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 19 لاکھ پیدائش جو ہے وہ یونین کاؤنسلز میں درج کی جا چکی ہے. لیکن ان بچوں کا اندراج فی الحال نادرا کے سسٹم میں مکمل نہیں ہو سکا، یعنی پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. 7ویں مردم شماری کے مطابق ملکی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ہے، اور آبادی میں سالانہ 2.5% کے حساب سے اضافہ بھی جاری ہے، جو عالمی سطح پر آبادی میں سالانہ اضافے کی اوسطاً شرح سے 2 گنا ہے. یوں شرح پیدائش کے معاملے میں پاکستان 4تھے نمبر پر آ چکا ہے. اگر یہی شرح برقرار رہی تو 2050 تک پاکستان کی جو اس وقت موجودہ آبادی ہے یہ 2 گنا ہو جائے گی، اور پاکستان میں حکومتیں آبادی کے حساب سے ملکی وسائل بڑھانے میں ہمیں ناکام نظر آتی ہیں. اسی طرح تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، توانائی کی تقسیم، غذائی ضروریات، ٹرانسپورٹ، روزگار، یہ مسائل ایبسلیوٹلی کھڑے ہوتے ہیں. پاپولیشن کاؤنسل اپنی مختلف رپورٹس میں خبردار کر چکی ہے کہ آبادی میں جو ہوش ربا اضافہ ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. 2050 تک صرف پنجاب کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے توثیق حیدر صاحب، اداکار ہیں، اینکر ہیں، سماجی کارکن ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساتھ موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نورین ظفر صاحبہ ماہر صحت ہیں، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں. سر آپ سے ذرا اس بات کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں جو تیزی سے آبادی اس وقت بڑھ رہی ہے، جس کے آغاز میں نے بتایا بھی، پلاننگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس حساب سے؟ جہاں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے اور سب سے زیادہ نوجوان ہیں ہمارے پاس، وہیں بے روزگاری جیسے مسائل سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس.
جی بالکل کرن، آپ نے جو ابھی اعداد و شمار بیان کیے اور اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ مجھے ایک فگر نظر آیا کہ 25 کروڑ. تو آپ نے کہا 25 کروڑ اس وقت پاکستان کے ہیں اور پتہ نہیں پنجاب میں ہو جائیں گے 25 کروڑ. تو بالکل لمحہ فکریہ ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ بچے کم پیدا کیے جائیں. وہ ایک وقت تھا نا، آپ تو بہت اس وقت چھوٹی ہوں گی، ہم نوجوان تھے، ٹی وی کے اوپر ایڈ آیا کرتا تھا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ یا بچے دو ہی اچھے. میرا یہ خیال ہے کہ بات اب بچے دو ہی اچھے یا وہ والی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آبادی یا آپ کی اولاد یا آپ کے بچے اتنے ہونے چاہیے جن کو ہم اکنامکلی، ہیلتھ وائز، ایجوکیشن وائز ان کو وہ خوبصورت زندگی دے سکیں جو ان کا حق ہے. اب آپ کتنے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، پیدا ہوئے جا رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں مل سکتی. انفنٹ مورٹیلٹی کی فگرز جو ہیں، ڈاکٹر نورین ہمارے ساتھ ہیں، وہ شاید ہمیں بتائیں گی. وہ پیدا ہوئے جا رہے ہیں لیکن مرتے جا رہے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ بچے کم پیدا کیے جائیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پاپولیشن کی اسٹریٹجی کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ ہم کل بیٹھ کے اب آج کل ہم پیٹرول کی پرائسز کی بات کر رہے ہیں، آج کل ہم بات کر رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ، آج کل ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اسکول کم ہے. تو آبادی کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. کم بچے زیادہ بچے کی بات نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ڈاکٹر نورین، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دنیا سے چلے جانے کا ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک تو اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہمارا اکانومی کا ایک پورا سرکل ہے اس کو یہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے. تھینک یو کرن. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سما ٹی وی کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ اپنے سیگمنٹ میں اس مسئلے کو جگہ دی ہے جو کہ میرے جیسے بندے کو جو خواتین سے ڈیل کرتے ہیں ہر وقت اور فیملی سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. ہماری سب سے بڑی ایمرجنسی ہے ریپڈلی گروئنگ پاپولیشن. جیسے آپ نے کہا، ہم دنیا کے مقابلے کو تو چھوڑ دیں، ساؤتھ ایشیا میں بھی ہمارا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے. تو جیسے آپ نے بالکل بجا کہا کہ 2050 میں ہم 38 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کیا ہمارے ریسورسز اس حساب سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری سڑکیں، ہماری صحت، کوئی بھی چیز اس حساب سے ملٹیپلائی نہیں ہو رہی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا بچوں کا، میں ماؤں سے شروع کروں گی کہ ہمارے یہاں زچگی میں شرح اموات ابھی بھی میٹرنل مورٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں 186 پر 100,000 ہے، جو تمام جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان سے زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں 1000 میں سے 50 بچے اپنی پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتے بیکاز ریپیٹڈ پریگننسیز سے بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک بچہ پیدا کریں یا 2 یا 3، یہ فیملی کی مرضی ہے، میاں اور بیوی کی مرضی ہے. اور جہاں آپ کی سوشل اقدار ہیں ان کے ود ان کیپنگ ود رسپیکٹ ٹو آل آف دیم. لیکن بات یہ ہے کہ ماں کی صحت اگر ہے تو بچے کی صحت ہے، ماں اور بچے کی صحت ہے تو گھر صحت مند ہے، اگر گھر صحت مند ہے تو آپ کا محلہ صحت مند ہے، محلہ ٹھیک ہے تو آپ کے شہر اور پاکستان صحت مند ہے. سو پاکستان کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں. دیکھیں آپ نے تھوڑے سے پیسوں جس طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا، آپ کی بات درست ہے بالکل. لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر میں برابر میں دیکھتی ہوں تو میرے پاس ہے چین، اور چین میں آبادی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، اور وہ اس وقت ابھی آپ لوگوں سے پہلے ہم ایک سیگمنٹ کر رہے تھے تو اس میں کہہ رہے تھے کہ چین جو ہے وہ اب اگلا سپر پاور کی دوڑ میں ہے. تو کیا صرف ایک یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ گئی اس وجہ سے ہم گرو نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی یہ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے، لیکن جب ہم چین یا امریکہ اور دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے سائز کا بھی اندازہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے ریسورسز کا بھی اندازہ رکھنا ہے. جب ہم ان ملکوں سے مقابلہ کریں تو ہم ان کے مقابلے میں اس لیے آبادی میں بہت زیادہ ہیں کہ اگر ان کے پاس 100 ہیں تو ہمارے پاس 5 ہے، لیکن بچے ہم ان سے ڈبل ٹرپل پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ ملک کی صحت کے لیے اور اکانومی کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ خواتین تقریباً نصف حصہ ہے ہماری آبادی کا. اگر ماں کی صحت ہی اچھی نہیں ہے، وہ خون کی کمی کا شکار ہے، پری ٹرم برتھس ہو رہی ہیں، بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، مائیں بھی فوت ہو رہی ہیں، تو وہ ملک میں صحت مند وہ اکانومی کہاں سے آئے گی؟ آپ ایک طرف
ہیلی کاپٹر کا ویل لگا دیں ایک طرف، ٹرائسیکل کا تو بات بنے گی تو نہیں. تو خواتین کی صحت، ہماری انوائرمنٹ، ہمارا کلائمیٹ چینج، ہماری ایجوکیشن اور اسپیشلی جو ہمارا یوتھ بلج ہے، دیکھیں اگر تو وہ تعلیم یافتہ ہیں یا ان کی کوئی فزیکل ٹریننگ ہے کسی بھی کام میں، وہ کیپیبل ہیں کسی کام کے، پھر تو وہ بلج ہمارے کام آئے گا. لیکن اگر وہ نہ ان کو تعلیم ملی ہے، نہ ان کو تربیت ملی ہے، تو کیا کریں گے ہم اس بلج کا؟ سو اس کو کنٹرول کرنا نہ صرف یہ بڑا المیہ ہے، آپ سے کہہ رہی ہیں. اچھا توثیق صاحب، جیسے آپ نے خود ہی ابھی تذکرہ کر دیا کہ مجھے کچھ یاد بھی ہے، ہمارے بچپن میں کمرشلز چلا کرتے تھے ٹی وی پر، 2 بچے خوشحال گھرانہ. تو سر یہ تو ہم کب سے مہم چلاتے آ رہے ہیں، تو مطلب اس سے ہمارے نتائج کیا آیا ہمارے سامنے؟ ایگزیکٹلی، نہیں بہت اچھا آپ کا کرن سوال ہے کہ مہم میں اب پہلی بات یہ مہم نہیں ہے، یہ ایک اویئرنیس ہے جو کہ مجھ جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پیارے پاکستان کو، اگلی نسل کو بہتر پاکستان دے کے جائیں. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ وہ مہم ہے. اب تھوڑا فرق ہے. اب کرن فرق یہ ہے کہ بچے یہ نہیں کہ 1 یا 2 پیدا کریں، بچے اتنے پیدا کریں جتنے آپ کے وسائل ہیں، اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے درمیان وقفہ ہو، اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ان کو آپ ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسری سہولیات دے سکیں. تو اب وہ نہیں ہے کہ 2 بچے، وہ کیا تھا، بچے 2 ہی اچھے، یہ وہ چیز نہیں. اب ہم نے اسٹریٹجائز کرنا اور کر رہے ہیں. بائی دی وے میں آپ کو ایک بہت مزیدار بات بتاؤں. میں اس ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اس کیمپین تو نہیں کہنا چاہیے، اس سوچ، اس فکر کا حصہ اس لیے ہوں کرن کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو وہ کہتے ہیں نئی نویلی دلہن اور نو بیاہتا جوڑا، لوگ اویئر ہو رہے ہیں. اب وہ جو پریشر ہوتا تھا نا، جی شادی ہو گئی، آپ بتاؤ جی بچہ کدوں ہو رہا ہے، بچہ ہو گیا، اچھا جی تی ہو گئی تو منڈا کدوں ہو رہا ہے، وہ والا پریشر جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ تھا، وہ اب اس کے اوپر خود بات کر رہے ہیں کہ یار لیٹ اس پلان آور لائف. میں جاب کر رہا ہوں، میری بیوی جاب کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، یا وٹ ایور، تو ہمیں اس طریقے سے اس کو پلان کرنے دیں. اور یہی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب میری آج شادی ہوئی ہے تو 10 مہینے کے بعد میرا بچہ ہو، اور اگر وہ بیٹی ہو گئی ہے تو اس کے 1 سال کے بعد بیٹا ہو، اگر پھر بیٹی ہو گئی ہے تو پھر بیٹا ہو، نہ سوچتے ہوئے کہ میرے وسائل جو آپ نے امپورٹنٹ بات اس میں کی ہے نا، وہ آپ نے صحت اور وسائل، یہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑھنا ہے آگے. نورین صاحبہ، جہاں بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس میں حقوق اور وسائل کی تقسیم اور ترسیل کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ مسئلہ خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کی صحت سے متعلق بھی ہے، جو جس طرح سے ابھی آپ بات بھی کر رہی تھی. حکومتیں تو اپنے طور پر کوشش کرتی ہیں نا، لیکن جس طرف توثیق صاحب نے اشارہ کیا، صحت، وسائل، اس کو دیکھتے ہوئے بطور سوسائٹی، خاندان، ایک مذہبی معاشرے کے اس طرح کے مسائل سے نمٹنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم خود کیسے کر سکتے ہیں، یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو، دس از این ایکسلنٹ کویسچن. دیکھیں کرن، یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، میرے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو زمانہ تھا نا بچے 2 ہی اچھے، اس وقت ایک بل بورڈ شہر میں لگ جاتا تھا تو سارے آتے جاتے اسی کو دیکھتے تھے. اب وہ زمانہ بدل چکا ہے. ایون اب WHO، یونیسیف، یہ تمام جتنے ادارے ہیں، انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ پلان کریں فیملی. ہم کہتے ہیں منصوبہ سازی کریں، کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچیں، خاتون اور اس کا میاں، کہ آپ کو کتنے بچے چاہیے، کب چاہیے اور کتنے وقفے سے چاہیے. اور WHO نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، جو ہمارے مذہب کے ساتھ بالکل ان کیپنگ ہے، کہ 2 سال کا وقفہ بچوں کی پیدائش میں لازمی ہے. اگر ماں حاملہ ہو جاتی ہے 2 سال سے پہلے، تو اس میں ماں کی صحت کو بھی خطرہ ہے، ڈیلیوری میں پرابلمز کا خطرہ ہے، مس کیریج ہونے کا خطرہ ہے، پری ٹرم برتھ کا خطرہ ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ کمزور پیدا ہوگا. اور یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ پاکستان کے تمام مسائل ہیں. سو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پراپرلی اپنی پریگننسی کو پلان کریں. اگر آپ نے 10 روپے کی کوئی چیز لینی تھی تو آپ 5 جگہ پہ دیکھتے ہیں کہاں سے اچھی ملتی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اولاد پیدا کرنا، اس وقت ہم سوچتے نہیں ہیں. سو آل پریگننسیز شوڈ بی پلانڈ ود پری نیٹل کیئر، اور اتنے ہی بچے آئیں جن کے لیے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، نہ صرف میرے گھر میں بلکہ ملک میں بھی. جی
اربن ایریاز میں تو یہ اویئرنیس ہے پھر بھی، لیکن اگر آپ رورل کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اس میں بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرن، آپ نے بہت اچھا کہا، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ خاص طور پہ جو پنجاب گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہے خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر، وہاں پہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ اٹ از ون ونڈو آپریشن. یہ ہم باتیں اویئرنیس کے لیے تو تھینکس ٹو اگین سما ٹی وی اور آپ کا کہ آپ نے اس مسئلے کو فیوچرسٹک نظر سے دیکھا، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب جو فیسلٹیز دے رہی ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور وہ کس طرح سے ون ونڈو آپریشن ہے آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. لیکن اس کو اچھا وہ فیسلٹی تو گورنمنٹ دے دی، گورنمنٹ آف سندھ ہے یا جو بھی ہمارا اس وقت پروگرام گلگت میں بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ کا پروگرام اس وقت کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، پنجاب میں بھی، نوشہر و فیروز میں بھی، کوہاٹ میں بھی، ہر جگہ. لیکن وہ گورنمنٹ کی فیسلٹی دے دینا کافی نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو یوز کیسے کیا جائے. مطلب آپ کو پتہ لگے ہاں جی وہ قرآن اندازی ہو رہی ہے، آپ جا کے ٹکٹ خراب کہیں جی مجھے گاڑی چاہیے جناب، میری قرآن اندازی میں گاڑی نکل آئے، لیکن آپ وہ ریفل ٹکٹ ہی نہیں لیں گے تو گاڑی کیسے نکلے گی. تو آئی وڈ لائک کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئکلی وہ بتائیں کہ کیا پنجاب گورنمنٹ وہ کیا فیسلٹیز ہے اور کس طرح وہ ون ونڈو آپریشن. اندازہ ہے کہ بالکل کلوزنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، نہیں آئی کور اٹ ویری کوئکلی. دیکھیں بہت سے مسائل ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ٹیکے نہیں ہیں، مگر ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ضرورت محسوس کریں اور ان سینٹرز میں جائیں. جیسے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم پہ BHUs ہیں، RHCs ہیں، وہاں پہ اب اتنی ری ویمپنگ ہوئی ہے، ان کے پاس ہر قسم کی مانع حمل دوائی موجود ہے، ان کے پاس LHVs موجود ہیں جن کو پتہ ہے کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے پرائیویٹلی بٹھا کے کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ. تو اب یہ میتھڈ تو ہمارے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہیں. اب ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنی صحت پہ توجہ دیں اور اس ذمہ داری کو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ بات آپ کے میڈیا سے جب پہنچتی ہے تو پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اور اگر جائیں گے تو دوائی مہیا نہیں ہوگی. تو وہ الحمدللہ وہ چیز اب اویلیبل ہے. دوسرا سوشل میڈیا بہت اپنا پازیٹیو ایک کردار ادا کر رہا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی یہ ماں صحت مند ہوگی تو ہمارا پاکستان صحت مند رہے گا، تو معاشرہ صحت مند ہوگا، اور معاشرہ صحت مند ہوگا تو پاکستان صحت مند. مہمانوں کی میں بہت شکر گزار ہوں. آج روٹین سے ریگولر ٹاپک سے ہٹ کے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو شیئر ہے وہ ہم ڈال سکیں. آپ دونوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی. جمعے کو اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.